बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है, ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद इसराइल से राब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने जाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से राब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाजों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाजों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाए। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मत में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाजों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मत में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मत को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमेरिकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों को यहां से निकालूंगा। अब ये ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहाँ पे आबने हुर्मत में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी, गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहाँ पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर ये दावा किया गया था कुछ छोटे जहाजों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाजों को डबो दिया गया था फजाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया, देखिए उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए
کہ جناب یہ کس قسم کی جنگ آپ نے چھیڑ دیا, روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے لڑکے وہاں سے ان کی لاشیں واپس امریکہ میں آ رہی ہیں, یہ لڑائی کسی کام کی نہیں ہے. اور بہت پروٹیسٹ ہوا امریکہ کے اندر, 3 لاکھ سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے, جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں معذور ہو گئے تھے, جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے تھے. تو ویتنام کی جو لڑائی تھی وہ امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی. اس وقت $150 ارب امریکہ کے لگ گئے تھے. آج کے دور میں اگر آپ اس رقم کو دیکھیں تو یہ $800 ارب بنتے ہیں. بہت بڑی رقم امریکہ کی جنگ پہ لگ گئی تھی. تب ہتھیار اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے, نہ ہی اتنے خوفناک ہتھیار ہوتے تھے, لیکن جو ہتھیار اس وقت اویلیبل تھے اس میں صدر جانسن کی فیملی نے بہت پیسہ کمایا, بلکہ وہ دوبارہ الیکشن بھی جیت گئے اور پھر انہوں نے اس جنگ کو طول دے دی. بہرحال بڑا لمبا عرصہ لگا اس جنگ سے امریکہ کو نکلنے میں, واپس آنے میں. تو یہ جو گلف اور ٹونکن میں ہوا تھا, یہ اسی قسم کا آبنائے ہرمز میں بھی مجھے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان میں مذاکرات کا آغاز ہو گیا, لیکن یہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں ہو رہے ہیں. امریکن کہاں پہ ہیں, کب پہنچیں گے, ان کے مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس بارے میں کوئی بھی ہمارے پاس ابھی خبر نہیں ہے. امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں, کب پہنچیں گے, ابھی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی چیز بتائی ہے. ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے, اس وقت ان کے پلان کا حصہ نہیں ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بالکل امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے یا ہوں گے نہیں. ہاں, ایک چیز انہوں نے کیٹیگوریکلی کہی جو میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے. ایرانی سفارت خانے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عراقچی کی ملاقات کی ویڈیو جاری کی ہے. ملاقات ایک جو ہے اس میں وزیر اعظم بھی شامل تھے, اور یہ ملاقات الگ ملاقات ہے. اس کی ویڈیو جاری کی گئی سفارت خانے کی جانب سے. اب وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں امپورٹنٹ آدمی کون ہے. شہباز شریف تو صرف بس دکھاوے کے لیے ہے نا, درشنی پہلوان ہے. ایکچولی جو کام کرنے والا آدمی ہے وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, جس کے کنٹرول میں سارا ملک کا سیاہ اور سفید ہے, اور فیلڈ مارشل کے فیصلوں کے مطابق ہی پاکستان آگے بڑھتا ہے. اب ایران نے کچھ چیزیں پاکستان تک پہنچائی اور پاکستان کو بتائی. یہ امریکن میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, کچھ ایرانی سورسز بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور ایک پاکستانی سورس نے بھی یہ انفارمیشن باہر نکالی ہے. انفارمیشن یہ ہے کہ نہ صرف ایران نے اپنے مطالبات پاکستان کے سامنے رکھے, بلکہ جو امریکی مطالبات پہ ایران کو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات بھی ایران نے پاکستان کے سامنے رکھے. اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے عاصم منیر صاحب جب گئے تھے ایران میں, تو یہ 3 دن ایران میں رہے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح آبنائے ہرمز کھل جائے, اور یہ ان کا ٹاسک تھا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے عزت اور بےزتی کا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو عاصم منیر صاحب نے کامیاب سفارتکاری اس وقت کی تھی, انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھلوا دیا تھا. ایران نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور بہت بڑا دل کیا تھا انہوں نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. لیکن دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے دباؤ میں رہتا ہے. ابھی اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ جو ان کا چینل 12 ہے, ان کے اخبارات کے اندر, ان کے میڈیا کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا ہے اور واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ ناکہ بندی آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ ناکہ بندی ختم کریں گے تو جو کچھ بھی ہم نے اب تک کیا ہے وہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. تو ایران جو ہے اس کو بہت بڑی سہولت مل جائے گی. تو امریکہ یہ ناکہ بندی ختم نہیں کر سکتا, یہ دباؤ اب اسرائیل ڈال رہا ہے. اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ایرانی قیادت کا اور سب کا کہ اس سے بہت فائدہ ہوا اور آبنائے ہرمز کھل گئی ہے, اور ایران نے آبنائے ہرمز کو اس وقت کھول دیا تھا جب عاصم منیر صاحب پاکستان سے گئے تھے ایران میں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑی دیر کے بعد یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جو ناکہ بندی ہے وہ جاری رہے گی, اور پھر ناکہ بندی کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے. اب یہ شکوہ ایرانیوں نے کیا جی کہ ہمیں یہ گارنٹی دی گئی تھی اور پاکستان کی جانب سے انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ ناکہ بندی ختم کرتا ہے تو چیزیں نارمل ہو جائیں گی. اور دوسرا جو مسئلہ تھا اہم ترین, وہ لبنان میں جنگ بندی کا تھا. وہ ایران نے کہا, پاکستان نے امریکہ کو پیغام پہنچایا, ڈونلڈ ٹرمپ نے دباؤ ڈالا اور اسرائیل کی اور لبنان میں وہ جنگ بندی بھی کروا دی. تو یہ چیزیں حل ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی ہے اس نے معاملہ خراب کیا ہوا ہے. اب اس ناکہ بندی سے ڈونلڈ ٹرمپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ امریکی تیل بک رہا ہے, اور گلف کے اندر جو تیل کی بڑی دکان ہے وہ بند پڑی ہے, اور اس سے وہ ایران کے اوپر ایک دباؤ پیدا کر رہے ہیں اور دیگر ممالک پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. یہاں پہ نا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر بھی ہے. ایران سے 4 جہاز نکلے ہیں, ٹینکرز, آبنائے ہرمز میں سے ایران سے اجازت لینے کے بعد. ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چائنا سے ہے, ایک انڈیا سے ہے, ایک یونان سے ہے. تو یہ 4 بحری جہاز نکلے ہیں اور یہ اب کراس کر کے امریکن بلاکیج کی طرف جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ امریکی ان کو جانے دیتے ہیں یا ان کو روکتے ہیں. اس سے پہلے جو ایران سے جڑے ہوئے جہاز یا ٹینکرز ہیں ان کو تو امریکن روک لیتے ہیں, اور ایرانیوں نے بھی کئی جہازوں کو روکا ہے, بلکہ ایک جہاز کو وہ قبضے میں کر کے ساتھ لے گئے, انہوں نے اس کو سیز کر دیا. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایرانیوں کو لگتا ہے کہ یہ جہاز جاسوسی کا کام کر رہا ہے امریکنز کے لیے, اور اس نے
امریکہ کی بندرگاہوں کے بھی چکر لگائے ہیں, اس ریجن میں بھی چکر لگا رہا ہے. تو اس جہاز میں ایرانیوں کو شک ہے کہ جاسوسی کے بہت سارے آلات ہو سکتے ہیں, لہٰذا انہوں نے اس جہاز کو سیز کر دیا ہے. ایک فوٹیج بھی جاری کی ہے جس میں ایرانی فورسز جو ہے وہ جہاز کو کنٹرول کر رہی ہیں. اب ایران کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی. یاد رکھیے گا, قومی سلامتی کمیٹی جس بھی ملک کی ہوتی ہے وہ ملک کی ایک اہم ترین باڈی ہوتی ہے. جیسا کہ پاکستان میں جب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں, اسی طرح جب امریکہ میں اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ چیئر کرتا ہے. تو ایران میں اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, اور آج کل ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی. یہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ ابراہیم عزیزی صاحب جو ہیں یہ اب قومی سلامتی کمیٹی کے ہیڈ ہیں تو بڑے اہم عہدے پہ ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ عراقچی نے جو دورہ کیا ہے پاکستان کا, جوہری مذاکرات کے لیے وہ نہیں آئے. یعنی جو ایٹمی معاملات ہیں ان پہ عراقچی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اس پہ وہ بات کرنے نہیں آئے. ناظرین, دونوں طرح کی خبریں ہیں, پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی. لیکن سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے فوراً اپنے شہریوں کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے, اور جو ایران میں موجود ہیں ان کے شہری, ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یا تو ایران کو چھوڑ دیں یا اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں. یہ ہدایات یا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے, اور یہ اس سال میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے چائنا نے اس قسم کی وارننگ 27 فروری کو جاری کی تھی اسی سال میں, جبکہ 28 فروری کو اٹیک ہو گیا تھا ایران کے اوپر. اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اٹیک ہو گیا تھا 28 فروری کو, یہ ہم سب کو یاد ہے اچھی طرح. تو ایک مرتبہ پھر چائنا نے اسی نوعیت کی ایک وارننگ جاری کی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ حملہ ہونے والا ہے, یا کم سے کم چائنا کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ کوئی بڑا حملہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے. امریکہ خطے میں اپنی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. 2003 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کے بحری بیڑے اتنی بڑی تعداد میں خلیجی ممالک کے آس پاس موجود ہیں. یہاں 3 ڈیفرنٹ ایریاز ہیں, میں نے کل آپ کو نقشے سے بتایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں. ایک تو عربین سی میں انہوں نے ڈیڑے ڈالے ہیں پاکستان کے سامنے, عمان اور پاکستان کے بیچ والے ایریا میں, یہاں پہ امریکن بحری بیڑا موجود ہے. ریڈ سی کے اندر بھی یہ پہنچ گئے ہیں, اور ریڈ سی میں آنے کے لیے باب مندب سے ایک رستہ آتا ہے, وہاں سے کچھ ان کی فورس پہنچی ہے, اور کچھ فورس جو ہے وہ نہر سویز سے مصر کے بیچ میں سے نکل کر یہاں پہنچی ہے. اور تیسری طاقت انہوں نے اکٹھی کی ہے امریکن ایک بحری بیڑے کو اسرائیل کے بالکل عقب میں. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ اپنے انٹرسیپٹرز بھی استعمال کرتا تھا, اور انہوں نے اپنے بحری بیڑے کے اوپر ایک انٹرسیپٹرز کا پورا نظام لگایا ہوا تھا کہ اگر ایرانی میزائل آتے ہیں اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے تو وہاں سے امریکہ پروٹیکشن دیتا تھا اسرائیل کو. تو اب یہ ان 3 جگہوں پہ امریکہ موجود ہے, جبکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ بہت تیزی سے نقل و حرکت کر رہا ہے. یعنی جو موومنٹ دیکھی گئی ہے سعودی عربیہ میں وہ بہت خاص ہے, جبکہ اسرائیل میں بن گویر ایئرپورٹ ہو یا باقی ایئرپورٹس ہوں, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں امریکی طیارے پہنچے ہیں جو ان کی ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں. نہ صرف یہ جنگی جہاز ہیں بلکہ جنگ کے میدان میں مدد کرنے کے لیے جو طیارے ہیں وہ بھی ہیں. ایک امریکی ایواکس طیارہ, جس طرح کے طیارے کو پہلے سعودی عرب میں تباہ کر دیا تھا ایران نے, وہ طیارہ بھی اڑان بھر چکا ہے اور اب وہ فضائی آپریشنز کے لیے جائزہ لے رہا ہے. یہ مبینہ طور پہ اطلاعات اب تک آئی ہیں. اب امریکہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے, چائنا نے فوری طور پہ اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے, جبکہ ایران نے اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس صورت میں کچھ اہداف بتا دیے ہیں کہ ان اہداف کو ایران ٹارگٹ کرے گا.